मसीह यसु में आप सबकी सलामती हो। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज़ो, हमेशा की तरह आज फिर बहुत अहम और ख़ास बात जिसके ताल्लुक़ से आज मैं बात करूँगा, और आज का जो टॉपिक है वो है, क्या आप आज़ाद हैं और तैयार हैं। अजीज़ो, ये बहुत अहम सवाल है और मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ो, आज बहुत से ईमानदार हैं जो पोशीदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, और बहुत सारे ऐसे ईमानदार हैं जो शर्म महसूस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो लोगों को बताते हुए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें मैं अगर नौजवानों की बात करूँ, इवन शादीशुदा लोग भी अगर हम बात करें तो शादीशुदा लोग भी ऐसे हैं जो बहुत सी पोशीदा प्रॉब्लम्स का शिकार है। और आज हम बात करेंगे कि आप किस तरह से इब्लीस को मौका देते हैं जब आप अपनी गलतियों को, अपने पोशीदा गुनाहों को, या जहाँ जिन चीज़ों में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपको पता भी नहीं है, अगर आप उनको छुपाते हैं और उनका आप कलाम मुक़द्दस में से हल नहीं ढूंढते, तो अज़ीज़ों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक चीज़ें हो जाती हैं, और फिर उन चीज़ों में से आके इब्लीस आप पर अटैक करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अज़ीज़ों, हम सब जानते हैं कि अगर एक रूम है, एक कमरा है और उसका दरवाज़ा जो अगर बंद है तो कुछ भी उसके अंदर नहीं आ सकता। क्या आप मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? ये बहुत आम सी बात है कि क्या अगर किसी चीज़ को लॉक कर दिया गया और वो बंद है, तो क्या उसमें से वो चीज़ जो है वो कोई शख्स चोरी कर सकता है? अगर कोई चीज़ लॉक्ड है, अगर कहीं किसी जगह पर कोई कमरा लॉक्ड है, उसके अंदर कीमती अशिया पड़ी हैं और उसे बंद कर दिया गया है, और बंद करने के बाद आप ये कभी भी तवक्को नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो है वो चोरी हो जाएगी। नहीं, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि वो लॉक्ड है। लेकिन जब आप दरवाज़ा खोल देते हैं और अंदर कीमती अशिया है, तो याद रखें चोर आएगा और वो चुरा कर ले जाएगा। कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह ने फरमाया कि चोर नहीं आता चुराने बल्कि हलाक करने, मार डालने, और उसका मंसूबा ये है, बल्कि वो पहले चुराता है और उसके बाद जो है वो हलाक करता है और फिर वो मार डालता है। और उसका जो मंसूबा ये है कि वो आपकी ज़िंदगी में तबाही लेकर आए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने आप को मसीही कह रहे होते हैं, लेकिन हम मसीही एक्चुअल में पूरी आज़ादी का तजर्बा नहीं कर रहे होते। इसमें बहुत जगह हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं। मैं बात करूँगा जिनसी गुनाह की। बहुत से नौजवान जिनसी गुनाह का शिकार होते हैं। शादीशुदा होने के बावजूद, शादीशुदा हजरात हैं, शादीशुदा होने के बावजूद उनकी ज़िंदगी में जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। वो दूसरे लोगों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा उनका जो है वो लगाव, जिनसी ताल्लुकात होते हैं। अजीजों, जब आप ये काम कर रहे हैं तो आप ये समझ जाएं कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक दरवाज़ा दुश्मन के लिए, जो इब्लीस है, खोला हुआ है। और याद रखें, आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी भी चीज के अगर एडिक्ट हैं तो आप जो है वो प्रॉब्लम का शिकार है। आपको आजादी की जरूरत है, आपको रिहाई की जरूरत है। लोग इस बात को समझ नहीं पाते। इवन मैं आपको ये कहूंगा, अगर आप खाने के भी एडिक्ट हैं, इसके बगैर आप नहीं रह सकते, तो याद रखें ये आप नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें गुस्सा आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैसेज आपको इल्जाम लगाने के लिए नहीं है, ये आप पर कुछ जो है वो जुर्म साबित करने के लिए नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा ये मैसेज आज़ादी के लिए, ताकि हम में से जितने लोग ऐसी प्रॉब्लम का शिकार हैं वो आज़ाद हो सके। क्योंकि खुदा चाहता है, और खुदा यीशु मसीह को उसने इसीलिए भेजा ताकि हम आज़ाद हों, उसके बेटे और बेटियां आज़ाद हों, और ये बहुत लाजम है कि हम आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर करें। सो क्या होता है जीजो, हमारी ज़िंदगी में जब ऐसे गुनाह होते हैं तो वो गुनाह जो है वो इब्लीस के लिए, यानी दुश्मन के लिए, जो चुराता है, हलाक करता है और मार डालता है, उसके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। और जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो फिर वो वहाँ से आता जाता है, फिर वो हमारे ज़रिए से हमारे ख़ानदान पर अटैक करता है। अचानक से कोई ख़ानदान में इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है जिससे हम परेशान हो जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। और इवन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग अपने खानदान से छुपा लेते हैं ऐसी बातें, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ अटैक्स हो रहे होते हैं। अचानक से घर में ऐसे हालात आ जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आती। अजीजों, अगर आप बहुत ज्यादा बगैर वजह के टेंशन का शिकार रहते हैं, बगैर वजह से आप बेसब्री का शिकार रहते हैं, आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करते हैं, तो अजीजों मैं आपको बताता हूं, आपको डिलीवरेंस की जरूरत है। क्योंकि अजीजों
یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بدروحوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ ان بدروحوں کی وجہ سے ہو رہی ہے جو آپ کے خلاف کام کر رہی ہیں, جو آپ کے خلاف جو ہے وہ ابلیس کا ہتھیار بنی ہوئی ہیں, اور وہ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں, وہ چیزیں آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. اور یہ کہاں سے ابلیس جو ہے وہ رستہ لیتا ہے؟ ہماری اپنے غلطیوں کی وجہ سے, ہمارے اپنے جو ہے وہ گناہ کے لیے جو ہے وہ ہمارا جو رویہ ہے, جو سخت رویہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے وہ رستہ لیتا ہے. اور جب وہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جیسے چاہتا ہے وہ ہماری زندگی کو پلے گراؤنڈ بنا کر جو ہے وہ کھیلتا ہے. اور وہ کام کہاں پر کرتا ہے؟ یہاں پر, دماغ میں, خیالات کے ذریعے سے کام کرتا ہے. اور وہ آپ کی ایسی سوچیں بنا دیتا ہے, ایسا طریقہ کار آپ کے اندر ایک ڈیولپ کر دیتا ہے, سیٹ آف انسٹرکشن بنا دیتا ہے. جیسے اگر کچھ لوگ جو کمپیوٹر سے واقف ہیں تو اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جب آپ کمپیوٹر استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک ونڈوز جو ہے وہ انسٹال کرنی پڑتی ہے, اس کے اندر جو ہے ایک خاص سیٹ آف انسٹرکشن. ایون آپ موبائل استعمال کرتے ہیں اس کے اندر بھی کچھ انسٹالڈ ہے, جس کے اندر ایک سیٹ آف انسٹرکشن ہے, جس کے ذریعے سے جو کچھ آپ اس کو کمانڈ کریں, جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں, آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. تو ابلیس بھی بالکل اسی طرح سے ہماری زندگی میں جب اپنے خیالات کو ہمارے موقع دینے کی وجہ سے ہمارے دماغوں میں فٹ کر دیتا ہے تو عزیزو پھر ہم اس میں پھنس جاتے ہیں, اور پھر ہم ویسے ہی آپریٹ کرتے رہتے ہیں جیسے وہ چاہتا ہے, نہ کہ جیسے خدا چاہتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ کی زندگی میں بے جا غصہ آ جاتا ہے اور آپ کنٹرول نہیں کر پاتے, اور جب آپ کے اندر سے غصہ نکل جاتا ہے پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو میں تو اپنے آپے سے باہر ہو گیا تھا, یہ تو میرے کنٹرول میں نہیں تھا. آپ کنٹرول میں نہیں تھے, لیکن کوئی اور آپ کو کنٹرول کر رہا تھا. میں آپ کو ڈرانے کے لیے بات نہیں کر رہا عزیزو, یہ وہ ابلیس کی طاقتیں اور وہ بدروہیں ہیں جو کام کرتی ہیں ہمارے رویوں کی وجہ سے. بہت سے لوگ, نوجوان اور ایون شادی شدہ لوگ جو ہیں وہ سیکس کے جو ہے وہ اڈکٹ ہیں. وہ جب تک شادی شدہ زندگی تو دور رہی, وہ اپنے جیون ساتھی, اور اس میں بہنیں اور بھائی سبھی شامل ہیں, وہ اپنے شادی کے علاوہ جو ہے انہیں عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ جنسی ریلیشن بنائیں. یہ ان کی عادت ہوتی ہے, اس کے بغیر وہ رہ نہیں پاتے ہیں. ان کی باڈی میں اس طرح سے ان کو پرابلم ہوتی ہے جب وہ یہ کام نہیں کر پاتے ہیں, جیسے ان کی کوئی ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ابلیس کی طرف سے کوئی بدروح یا کوئی ایسی طاقت ہے جو آپ کے خلاف کام کر رہی ہے, اور عزیزو اس سے آپ کو رہائی کی ضرورت ہے. بہت سے میں نے ایسے لوگ دیکھے جو سالوں سے 20-40 سال سے ایماندار ہے, لیکن وہ بہت سے اپنی پوشیدہ گناہوں سے جان نہیں چھڑوا پائے, کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. وہ ہر طرح کا کام کر چکے ہیں, وہ روزے رکھ چکے ہیں, وہ دعائیں کر چکے ہیں, وہ اکیلے میں جا کر خدا کے حضور توبہ کر چکے ہیں. ایون وہ انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں آزاد ہوں گا. عزیزو آپ اگر اکیلے لڑ رہے ہیں, اور آپ سے یہ, کیونکہ یہ لڑائی ہے عزیزو, آپ نے اگر یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دی ہے تو آپ کی روح تو یسوع کے ہاتھ میں ہے, لیکن یاد رکھیں جسم جو ہے اس کو ابلیس استعمال کر سکتا ہے. بہت سے لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے, اس بات پر بلیو نہیں کرتے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ کیسے ابلیس استعمال کر سکتا ہے. عزیزو جو روح القدس ہے وہ ہماری روح کے ساتھ ایک ہوتا ہے. روح القدس ہماری روح کے ساتھ آ کر مل جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے. روح القدس جو ہے وہ ہمارے جسم کو کنٹرول نہیں کرتا, بلکہ وہ ہماری روح کو کنٹرول کرتا ہے. جسم کا فیصلہ ہماری روح کرتی ہے, اور اس کی آزاد مرضی ہمیں دی گئی ہے. ہم جس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں وہ ہمارے جسم پر حاوی ہو جاتا ہے. جیسا کہ بہت سے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں, بہت سے لوگ کھانے پینے کی جو ہے وہ بدروح میں گرفتار ہیں, وہ ان کے جسم پر حاوی ہوئی ہے. اور ہر وہ عادت, صرف کھانا پینا یا جنسی پرابلم, یا ہر وہ عادت جو آپ کی زندگی میں ایک پرابلم بن گئی ہے, جس کی وجہ سے آپ کا خاندان اور آپ کے گھر والے بھی دکھ اٹھا رہے ہیں, آپ بھی دکھ اٹھا رہے ہیں, ہر وقت آپ شرمندہ رہتے ہیں. عزیزو آپ اس کو نہیں بھگا پا رہے ہیں اپنی زندگی سے, تو یاد رکھیں یہ پرابلم جو ہے اس سے آپ کو ڈیلیورنس کی ضرورت ہے, اور اس سے آپ کو رہائی کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو جو ہے کمانڈ کرنا ہے, آپ کو اختیار کو استعمال کرنا ہے, اور بہت دفعہ آپ یہ اختیار استعمال نہیں کر پاتے
کیونکہ جب انسان بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے تو وہ پھر بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ ابلیس کی کوشش یہ ہے کہ وہ آپ کو کمزور کر دے اور آپ ایمان میں تو کبھی کھڑے ہی نہ ہو سکے، یہ وہ چاہتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس صورت میں اپنے ان بہن بھائیوں کے پاس جائے جو مسیح میں مضبوط ہیں، ان کے ساتھ شیئر کریں اور ان کے ساتھ مل کر اقرار کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اقرار کریں۔ جب آپ اقرار کریں گے عزیزوں تو اقرار کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں رہائی کی، اور وہ بھائی یا بہن اگر جانتا ہے کہ آپ کیسے رہائی پائیں گے تو وہ ضرور آپ کے لیے دعا کرے گا، اور یہ دعا کے بغیر عزیزوں کبھی بھی آپ رہائی نہیں پا سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دی ہے تو ہم رہا ہو چکے ہیں، نہیں عزیزو، کلام مقدس میں یسوع مسیح نے ہمیں نئی زندگی تو دے دی، لیکن ہمارے جسم کے لیے یسوع مسیح نے ہمیں اختیار دیا ہے، یسوع نام دیا ہے، اسی لیے لکھا ہے تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور سچائی کیا ہے؟ یسوع کا نام سچائی ہے، کلام سچائی ہے۔ جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ میرا یہ جسم تو روح القدس کا مقدس ہے، تو پھر کس طرح سے یہ گناہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگ اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، جو لوگ یہ بلیو نہیں کرتے کہ ایک مسیحی، ایون میں آپ کو کہوں گا ایک بورن اگین بلیور جس نے نئی پیدائش کا تجربہ کیا ہے، وہ بھی زناکاری کے گناہ میں پڑ سکتا ہے اگر وہ ابلیس کو موقع دے۔ اور ایسے لوگ یہ نہیں مانتے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی روحوں پر جو ابلیس کی بدروح ہیں وہ قبضہ کر لیتی ہیں۔ ابلیس کا اختیار جب آپ موقع دیتے ہیں وہ آپ کے جسم پر قبضہ کر لیتی ہے، اور ان کو کمانڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کے ذہن پر قبضہ کر لیتی ہے جو آپ کو ایمان نہیں رکھنے دیتی، اور بہت سے لوگوں کو ذہن کو اس طرح سے کنٹرول کر لیتی ہے کہ ان کو بغیر وجہ کے کچھ لوگ برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ان کو برے لگ رہے ہوتے ہیں جو سچائی کو پریچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو بے جا کوئی شخص برا لگ رہا ہے، اس سے نفرت ہو رہی ہے، آپ اس کی پریزنس میں جانا نہیں چاہتے، تو عزیزو یاد رکھیں یہ آپ نہیں ہے، آپ کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے زور آور چھین لیتے ہیں۔ تو جب ہماری روح زور آور ہے اور اس میں کلیسیا زور آور ہے تو عزیزو اکیلے جنگ مت لڑتے رہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے عالم ارواح کے دروازے کلیسیا پر غالب نہیں آئیں گے۔ کلیسیا کو شامل کریں، ان لوگوں کو شامل کریں جو کلیسیا کے ہیں، جن پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، جن کی گواہی جو ہے وہ زبردست ہے، جو مسیح میں مضبوط ہے، انہیں اپنے ساتھ شامل کریں اور آزادی کے لیے دعا کروائیں اپنے لیے، کیونکہ آپ کو رہائی کی ضرورت ہے۔ چاہے آپ نے غلطی کی یا نہیں کی، آپ کو رہائی کی ضرورت ہے۔ ایک ایماندار شخص بھی جو ہے اس کے جسم پر ابلیس کی بدروہیں قبضہ کر سکتی ہیں اگر وہ موقع دے۔ میں نہیں کہہ رہا اس کی روح پر، لیکن اس کی جسم پر وہ قبضہ کر سکتی اور اسے استعمال کر سکتی ایڈکشنز کے ذریعے۔ ایسا نشہ اس کے اندر جو اس کو کھانے کا نشہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے کھانے پینے والی چیز آئے تو وہ ان کے اندر پاگل پن کا سا ایک عجیب سا رویہ جو ہے وہ اس میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب تک وہ اپنا پیٹ نہ بھر لیں، حالانکہ وہ بھوک کے مطابق نہیں کھاتے، وہ پیٹ کی کیپیسٹی کے مطابق کھاتے ہیں۔ یہ عزیزو یہ لالچ کہاں سے آیا؟ یہ ابلیس کی طرف سے آیا، اور اسے ہم نے خود موقع دیا۔ آپ کہیں گے بھائی کیسے ایک ایماندار جو ہے، جو شخص روح سے معمور ہے، یا جو شخص جو ہے وہ جس نے اپنی زندگی مسیح کو دے دی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، تو وہ کس طرح سے وہ شخص جو ہے اس کے جسم پر بدروہیں قبضہ کر سکتی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں عزیزو، کر سکتی ہیں اگر آپ موقع دیں گے۔ کیسے؟ کیونکہ اگر ایک ایماندار شخص، آپ نے پتہ نہیں اس طرح کے واقعات سنے کہ نہیں، میں نے بہت سو کے لیے دعا کیا، بہت سے قریبی واقعات ہیں، میں کسی بھی نام کو شیئر نہیں کروں گا، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ایماندار جنہوں نے واقعی ریئل توبہ کی ہے وہ زناکاری میں گر جاتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ جو ہے وہ بہت دفعہ اس طرح کے غصے کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے منہ سے گالیاں نکل جاتی ہیں، نفرت نکلتی ہے، بہت سے ان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزو کیسے ہوتے ہیں؟ کیا یہ خدا کا روح آپ سے کروا رہا ہے؟ نہیں، یہ کوئی اور چیز ہے جسے آپ نے موقع دیا، اور وہ ابلیس کی بدروہیں یا ابلیس کی طاقت ہے جس کے لیے آپ نے دروازہ کھولا ہے۔ اور بہت دفعہ آپ کا جب بائبل پڑھنے کو دل نہیں کرتا، آپ کا دعا کرنے کو دل نہیں کرتا، آپ کا یہ دل نہیں کرتا کہ آپ روحانی طور پر چلیں، یاد رکھیں آپ جو ہے وہ بندھنوں کا شکار ہیں۔ آپ کو ابلیس کی جو ہے وہ میں یہ کہوں گا طاقتوں نے جکڑا ہوا، آپ کو رہائی کی ضرورت ہے۔ دعا کروائیں اپنے لیے، خدا کے حضور جائیں، روزہ رکھیں، میں کہوں گا روزہ رکھیں۔
نوجوان لوگوں کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ جو آج کل فلمیں اور بالی ووڈ ہالی ووڈ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ایک عجیب قسم کا محبت کا جو ہے وہ جو محبت ہوتی بھی نہیں، اس کا ایک عجیب سا سوار ہو جاتا ہے سر پہ بھوت ان کے، اور یہ واقعی ایک بھوت ہوتا ہے عزیزو۔ اصل میں محبت جو ہے وہ برداشت کرنا ہے، اپنے رائٹس جو ہے وہ چھوڑ کر دوسروں کے رائٹس کی پرواہ کرنا، دوسروں کے لیے قربانی دینا، یہ محبت ہے، نہ کہ یہ محبت ہے جو ہمیں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ذریعے سے دکھائی جاتی ہے۔ اگر عزیزو آپ ایماندار ہونے کے باوجود ہر وقت ڈرامے، فلمیں اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور سارا سیکولر میوزک جو ہے وہ اپنے اندر ڈالتے رہتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ روحانی ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ مجھے ایک ایمانداری سے جواب دیں، کیا آپ کی جگہ خداوند یسوع مسیح اس دور میں ہوتے تو کیا وہ انڈین مووی دیکھتے؟ کیا وہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے پیچھے جاتے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ یسوع مسیح کا یہ طریقہ کار نہیں۔ یسوع مسیح کی مینٹالٹی صرف جو تھی وہ باپ کے پیچھے چلنے کی تھی، وہ صرف اور صرف بادشاہی کے لیے کام کرنے کی تھی۔ عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جنگ جو ہے بادشاہی کی ہے، آپ کے جسم پر ابلیس قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور آیت بتاؤں گا، اس کا حوالہ میں ابھی نہیں ڈھونڈوں گا کیونکہ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ خدا آپ کو بلیس کر رہا ہے اور خدا آپ کو آزاد کرے گا اگر آپ میری اس بات کو سنیں گے، کیونکہ میں مسیح میں آپ کا بھائی ہوں۔ سو کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند کا بندہ پالوس فرماتا ہے کہ جو شخص غلط کر رہا ہے یا جس شخص کے تعلق سے اس نے ایک بات کی، ایک جگہ پر میں یہ حوالہ آپ کو بعد میں بھی بتا سکتا ہوں، لیکن وہاں پر یہ ذکر ہے کہ کوئی شخص گناہ میں تھا تو اس نے خداوند کے بندہ پالوس نے کہا کہ ایسا شخص جو ہے اس کا جسم وہ جو ہے وہ ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالہ کیا جائے تاکہ اس کی روح خداوند یسوع مسیح کے دن جو ہے وہ نجات پائے، کیونکہ روح تو اس کی سیو ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنا جسم جو ہے وہ شیطان کو دے دیا تھا، خود سے اس نے موقع دیا۔ کیا کلام مقدس میں لکھا ہے؟ ابلیس کو موقع نہ دو، ابلیس کو موقع نہ دو، بلکہ شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، اور اس کا مقابلہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ آپ سے دعا نہیں ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کے ایماندار کہتے ہیں، آپ سے دعا نہیں ہوتی ہے، آپ سے بائبل نہیں پڑھی جاتی ہے، آپ لوگوں سے محبت نہیں کر سکتے ہیں، آپ بے جا لوگوں سے نفرت کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے کچھ آپ کے خلاف کیا بھی نہیں، تو یاد رکھیں آپ باؤنڈیج میں ہیں، آپ کو رہائی کی ضرورت ہے، آپ کو دعا کی ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے کہ کوئی شخص آپ کے لیے دعا کرے، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خاکسار ہو کر خدا کے حضور دعا کریں تاکہ خدا آپ کو آزادی دے۔ اور اگر عزیزو آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ آزاد نہیں ہوں گے عزیزو۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایسے ہی گناہوں کا شکار رہیں گے تو کیا آپ یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا آپ کا دل خود ہی یہ جواب دے گا؟ اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا آپ یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار ہوں گے اگر آپ گناہوں میں پڑے ہوں گے؟ میں نے بہت سے خادمین کو دیکھا ہے جو گناہوں میں پڑے ہوئے، جذباتی طور پر فیصلے کرتے ہیں خادمین، سٹیج پر جا کر جذبات کو جو ہے وہ رول قدس کا نام دے دیتے ہیں، اور رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جذبات میں کچھ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، زبردستی لوگوں کو میسج سنایا جا، زبردستی لوگوں کو کہتے ہیں اپنی زندگیاں تبدیل کر لیں، یہ کر لیں۔ بھائی وہ اپنی زندگیاں تبدیل نہیں کر سکتے، آپ اپنی زندگی تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ جو سٹیج سے بات کر رہے ہیں تو یہ لوگ جو آپ کے سامنے بھیڑے خدا نے دیے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے اپنی زندگی میں کام کریں، خدا کی طاقت کو موقع دیں، خدا کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، سچائی بتائیں لوگوں کو تاکہ وہ سچائی سے واقف ہو اور وہ انہیں آزاد کرے۔ ایسے لوگ جو باؤنڈیجز میں ہیں اور وہ جب سٹیج پر آتے ہیں تو وہ کبھی لوگوں کے لیے رہائی کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، وہ پھر مذہب ہی رہ جاتا ہے۔ اور مذہب آپ کو پتا ہے مسیحیت ایک مذہب نہیں ہے، مذہب ایک سیٹ آف انسٹرکشنز کا نام ہے، یہ صرف ایک طریقہ کار ہے۔ اور مذہبی لوگ جو ہے وہ ہمیشہ آزادی اور یسوع مسیح کی آزادی کی شریعت کے خلاف ہے، یسوع مسیح کے کلام کو وہ پورا نہیں کرنا چاہتے، وہ ہمیشہ اپنی مرضی پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ برا لگتا ہے کہ ان کا حکم کبھی نہ ٹالا جائے، چاہے کوئی شخص کیسا ہو یا کیا، اور یہ مذہبی بدروح ہے عزیزو۔ کیا آپ کو فقی فریسیوں میں یہ نظر نہیں آتی؟ یسوع مسیح کے شاگرد جو ہے وہ ہاتھ دھو کر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور یہ لوگوں کی اصول و ضوابط تھے کہ بھائی ہاتھ دھو کر ہی کھانا کھانا ہے، اس کے بغیر تو ہم نہیں کر سکتے، بھائی بزرگوں کی روایت ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے انہیں کہا
کہ تم اس سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو، تمہارے اندر جو ہے وہ آلودگی اور بسیدگی بھری ہوئی ہے، اوپر سے تو تم بہت خوبصورت نظر آتے ہو لیکن نیچے سے کچھ نہیں ہو، اندر سے کچھ نہیں ہو۔ عزیزو، اگر آپ کے اندر سے تبدیلی نہیں آئی تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ بیکار زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ اپنی لائف ضائع کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، عدالت نزدیک آ رہی ہے، ہر شخص کی عدالت ہوگی۔ خداوند کا بندہ نوح جو ہے 120 سال تک جو ہے وہ لوگوں کو کہتا رہا کہ طوفان آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، اس کشتی میں آ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، خدا جو آسمان کا خدا ہے وہ طوفان لے کر آ رہا ہے، وہ زمین پر سب کچھ تباہ کر دے گا، لیکن کسی نے یہ بات نہیں سنی۔ لیکن عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے روح اور میں یہ کہوں گا کہ اس کے طاقت سے میرے اندر یہ اٹرنس روز آتی ہے کہ وقت بہت نزدیک آ گیا، یسوع مسیح جلد آ رہے ہیں۔ اگر عدالت ہوگی تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے دل میں اس کا جواب ہے۔ ابھی سوال کریں اپنے آپ سے پوچھیں، اپنا نام لیں، اسے کہیں، اپنے نام لے کر اپنے دل میں کہیں کہ کیا تو تیار ہے آج یسوع آ جائے؟ کیا تو تیار ہے؟ اور اگر آپ کے اندر جواب جو ہے وہ نہ کا ہے تو یاد رکھیں، آپ کا دل جو ہے وہ صحیح کہہ رہا، آپ تیار نہیں ہیں، آپ کو تیار ہونا ہے۔ توبہ کریں عزیزو، آپ نے ایک دفعہ توبہ کر کے جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جیسے مرضی زندگی گزار لیں گے اور آپ خدا جو ہے وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا، تو کیا آپ ٹھیک رہیں گے؟ نہیں، آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا رہے ہیں، جب آپ کی زندگی میں گناہ آتا ہے، نہ صرف آپ اپنی زندگی تباہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد لوگوں کی زندگیاں بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے خادمین جو سٹیج پر آ کر خدمت کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں جب طرف داری آتی ہے، کیونکہ مذہبی پن جو ہمیشہ طرف داری کرتا ہے، لیکن جو روحانیت ہے وہ طرف داری صرف خدا کی کرتی ہے، روحانیت خدا کے کلام کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزو، موسٹ آف زیادہ تر خادمین کی میرے ساتھ نہیں بنتی، اور میں کیا، بہت سے ایماندار جو مسیح کو فالو کرتے ہیں، جن کا ریئل لیڈر مسیح ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ حالانکہ میں سب کی عزت کرتا ہوں، سب سے پیار کرتا ہوں، لیکن اگر بات رہی الٹیمیٹ لیڈرشپ کی تو وہ میرا جو لیڈر ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر آپ کلام کے خلاف جائیں گے اور مجھے پتا ہے کہ آپ کلام کے مطابق نہیں چل رہے، تو یاد رکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا کتنا بڑا درجہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کتنے بڑے خادم ہیں، کتنے مشہور ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ میں خدا کے ساتھ ہوں۔ اور میں آپ کو یہ مثال یاد کروا سکتا ہوں، صدرک، میثق اور ابدنجو جو تھے خدا کے خادمین، جب بادشاہ نے انہیں کہا کہ جب کرنا اور نئے اور جتنے میوزک وہاں پہ تھے، میوزک انسٹرومنٹس، جب ان کی آواز سنو تو یہ ہوشیار رہو کہ تم جو ہے اس مورتی کے سامنے جو میں نے بھجوائی ہے یا کھڑی کروائی ہے، سوری، اس کے سامنے تم نے سر جھکانا ہے۔ لیکن عزیزو، 3 لوگوں نے بادشاہ کو یہ کہا کہ اے بادشاہ، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ سو میں ہر ایماندار کو کہوں گا، اور میں ہر اس شخص کو جو ہمیشہ غصے، نفرت یا جو میرے ساتھ کدورت کا شکار ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو میں ہر اس شخص کو جو میرے ساتھ بھی ایون ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہن، اگر آپ بات کرتے ہیں کہ وہ جو مورت آپ نے کھڑی کی، آپ کی غرور کیا، آپ کے اصول و ضوابط کیے جو کلام مقدس کے مطابق نہیں ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس امر میں میں آپ کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، لیکن جو کام آپ کہہ رہے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ سو عزیزو، بہت سے خادمین کو ایون میں نے دیکھا ہے جو باؤنڈیجز کا شکار ہے، جن کی زندگی وہ آ کر سٹیج پر جذبات اور نفرت جب آپ جذبات میں چل رہے ہیں تو آپ رول کچھ کو فالو نہیں کر رہے ہیں، پھر آپ نفرت میں بھی بولیں گے، پھر آپ لوگوں کو باتیں لگا لگا کر بات کریں گے۔ عزیزو، رول کچھ کسی کو باتیں نہیں لگاتا ہے، عزیزو، رول کچھ جو ہے وہ کنونس کرتا ہے محبت کے ساتھ، کیونکہ رول کچھ کو پتا ہے ہم کمزور ہیں، آلریڈی کمزور ہے، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جب یہ اقرار کریں گے تو میں ان کا زور بن جاؤں گا۔ یاد رکھیں، بائبل یہی سکھاتی ہے۔ سو اگر اس کے خلاف کوئی جا رہا ہے تو یاد رکھیں، آپ بھی اسے بتائیں، یا اگر وہ سننے والا نہیں، بہت سے ایسے خادمین ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف اپنے فیورٹ خادمین سے جو ہے وہ کریکشن کروانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ مذہبی لوگ ہیں عزیزو، مذہبی اسپرٹ، اور یہ مذہبی جو ایک بدرو ہے عزیزو، یہ بھی ایک ایڈکشن ہے اور یہ بھی ایک بندھن ہے۔ اگر آپ اس کا شکار ہیں اور آپ ریئلائز کر رہے ہیں کہ آپ خادمین کو خدا سے زیادہ درجہ دیتے ہیں، میں نے ایون دیکھا ہے لوگوں کو،
وہ خدا سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کو درجہ دینا شروع کر دیتے ہیں. ان کے خاندان میں ضرورت ہے، بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہے ان کا خاندان، ان کے خاندان میں ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے، وہ اپنے خاندان کی ہیلپ نہیں کریں گے اور وہ اس خادم کے پیچھے چلے جائیں گے جس کے پاس آلریڈی بہت سارے لیڈرز ہیں اور وہ ان کے ذریعے سے بھی وہ کام کروا سکتا ہے. اور ہم اپنے خاندان میں اکیلے ہی ایک واحد شخص ہے جو کام کر سکتے ہیں، تو اپنے خاندان، پورے خاندان کو چھوڑ کر اپنے لیڈر کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے لیڈرز کو فالو نہ کریں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا لیڈر کلام مقدس کے خلاف جا رہا ہے تو پھر آپ کو اس کو فالو کرنا آپ کا کام نہیں ہے. کلام کو فالو کریں. ہمیں سب سے پہلے کلام کو عزت دینی ہے کیونکہ کلام کا پہلا درجہ ہے اور یسوع مسیح کا پہلا درجہ ہے. سو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کے اندر مذہبی پن ہے تو عزیزو آپ کے ساتھ جو ہے وہ ابلیس کی بدروہیں ہیں آپ کے جسم میں اور وہ آپ کو کنٹرول کرتی ہے. اور مذہبی پن کا جو شکار شخص ہوتا ہے اس کو ہمیشہ غصہ آتا ہے جب بھی اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ عبادت میں ہے، چاہے وہ سٹیج پہ ہے، کہیں پر بھی اس کو ہمیشہ غصہ آتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے، میں نے تو یہ کہا تھا، کیونکہ وہ اپنی میں سے بھرا ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اناجیل کی سٹڈی کریں تو یہ جو فقی فریسی تھے یہ بھی میں سے بھرے ہوئے تھے. میں وہ، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. یہ شخص ایسے کیوں نہیں کرتا، وہ شخص ایسے کیوں نہیں کرتا. لیکن یسوع مسیح جو تھے وہ خدا کے ساتھ ریلیشن شپ کو پریچ کر رہے تھے، بتا رہے تھے. عزیزو اگر آپ اپنی زندگی میں ایسے بندھنوں کا شکار ہیں تو یاد رکھیں ابھی تک آپ تیار نہیں، آپ کا دل یسوع مسیح کے لیے تیار نہیں. اور اگر آپ تیار نہیں ہیں تو آپ کو یسوع مسیح کو اس کا حساب دینا پڑے گا. عدالت آ رہی ہے، بہت جلد آ رہی ہے اور ہم سب کو اس کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور کلام مقدس میں عزیزو لکھا ہوا ہے کہ ہمیں یہ سننا ہے، اس سے ہمیں سننا بھی چاہیے. اور اگر ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہم یہی سنیں گے کہ شاباش اے اچھے اور وفادار نوکر. اور عزیزو خدا نہ خواستہ کچھ لوگ یہ بھی سن سکتے ہیں اگر وہ اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ اے شریر اور سست نوکر میرے سامنے سے چلے جاؤ، اور خداوند یسوع ان سے کہے کہ اسے میرے پاس سے لے جاؤ کیونکہ اس کی میرے سے کوئی واقفیت نہیں. اس کو اس اندھیرے میں ڈالو جہاں پر دانتوں کا پیسنا اور جہاں پر ساری اذیت ہے. عزیزو ہمیں وہاں وہ جگہ ہمارے لیے نہیں بنائی گئی ہے. ہمارا یہ فیصلہ یسوع مسیح کے کلام کے مطابق، یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. آپ اپنے دل سے پوچھیں کیا آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ وعدہ کی سرزمین کی طرف جا تو رہے ہیں لیکن وہ پہنچے نہیں ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، وعدہ کی سرزمین وہ زمین ہے جہاں پر مکمل آزادی ہے، جہاں آپ کے اندر کسی قسم کی بری عادت نہیں رہ گئی، جہاں آپ کے اندر جو ہے وہ غصہ اور جو ہے وہ پاگل پن کا رویہ نہیں رہ گیا، جہاں آپ کے اندر جنسی خواہشات نہیں رہ گئے، جہاں آپ کے اندر کھانے پینے کے لیے کوئی بری خواہش نہیں رہ گئی ہے، گلاٹنی اسپرٹ کا آپ شکار نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے. ظلم کی بھی اسپرٹ ہوتی ہے جو ہمیں استعمال کرتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت سے لوگ ایسے وہ ایسے بھی ظلم کرتے ہیں. انہوں نے امپلائیز رکھے ہوئے ہیں، تنخواہ تو ایک علیحدہ بات رہی کہ ان کی بڑھائیں، انہیں وقت پر جو ہے وہ سیلری تک نہیں دیتے. اتنا ظلم کرتے ہیں عزیزو. اور یہ وہ نہیں بلکہ ابلیس انہیں استعمال کر رہا ہے، ابلیس استعمال کر رہا ہے. سو عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ ایسی پرابلمز کا شکار ہیں، کوئی بھی عادت یا رویہ جو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے پرابلم کا شکار ہے، تو یاد رکھیں توبہ کریں خدا کے حضور، روزہ رکھیں، جھک جائیں اس کے حضور، چھوڑ دیں سب کچھ. یہ آپ کے کام نہیں آئے گا. ایکسٹرا میریٹل افیئرز آپ کے کام نہیں آئیں گے. جو شادی شدہ ہونے کے باوجود آپ نے دوسروں کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے. یسوع مسیح آپ کے کام آئیں گے. وہ زندگی ہے، راہ حق اور زندگی میں ہوں اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. یسوع مسیح کو آپ اپنا لیں اور یاد رکھیں آپ جب تک یسوع مسیح کے پیچھے نہیں چل رہے آپ تب تک مسیحی نہیں ہے. کیونکہ کرسچن کا مطلب ہے دا فالوور آف کرائسٹ، یسوع مسیح کی پیروی کرنے والا. اس دھوکے میں نہ رہیں کہ آپ جو ہے وہ جو مرضی کرتے پھریں گے اور آپ اپنے آپ کو مسیحی کہہ رہے ہیں. آپ مسیحی نہیں ہیں اگر آپ یسوع کو فالو نہیں کر رہے. اور ایک اور بات، آپ جب بھی مسیح کو فالو کریں گے آپ کو قیمت دینی پڑے گی. اور وہ قیمت کیا ہے؟ آپ کے جذبات کی، آپ کی اپنی مرضی کی اور آپ کی اپنی ایون عزت کی، آپ کی خواہشات کی قربانی. یہ یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کی قیمت ہے. کیونکہ یہ خود
انکاری ہے یہ اپنے آپ سے انکار ہے. اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں عزیزو تو آپ ابھی تک یسوع کو فالو نہیں کر رہے. سو میرا آپ سے پھر یہ سوال ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ آزاد ہیں؟ اور اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں، یاد رکھیں میں آپ کو مصر کی مثال دوں گا جہاں سے اسرائیل کو خدا نے نکالا. مصر سے جب خدا نے اسرائیل کو نکالا تو وہ جب بیابان میں آئے تو یاد رکھیں حالانکہ وہ مصر میں نہیں تھے، مصر میں وہ کس قدر دکھ کا شکار تھے. ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، اور لیکن پھر بھی انہوں نے وہ چونکہ ابھی وہ وعدہ کی سرزمین میں جا رہے تھے، رستے میں کوئی پرابلم بھی نہیں تھی، حالانکہ خدا ان کو آسمانی خوراک کھلا رہا تھا، ان کو گوشت کھلا رہا تھا. ان کے میں یہ کہوں گا کہ بلکہ خدا ان کے جو ہے وہ ناز و نخرے اٹھا رہا تھا، اس کے باوجود وہ لوگ بڑبڑاتے تھے کیونکہ وہ لوگ شیطان کے لیے اپنے دل کو کھولتے تھے، نہ کہ خدا کے لیے. شیطان کو موقع دیتے تھے کہ وہ ان کے منہ کو استعمال کرے. سو وعدہ کی سرزمین پہ جب آپ پہنچ جائیں گے عزیزو تو وہاں پر بھی آپ آزاد ہو جائیں گے. جب آپ مصر سے نکلے، سمجھے جب آپ نے توبہ کیا مصر سے نکلا ہے. اب جب بیابان کیا ہے، جب آپ بہت سی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، آپ توبہ کرتے ہی آپ مکمل طور پر بالکل آزاد نہیں ہو جاتے. آپ کو اس سے مکمل طور پر آزادی کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سی چیزوں سے آپ کو آزادی کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور جیسے ہی آپ وعدہ کی سرزمین میں پہنچتے ہیں خدا کے ساتھ مل کر، اس کے وعدوں کے ساتھ مل کر، تو آپ مکمل طور پر آزاد ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، میری زندگی میں بہت سی ایڈکشنز تھی، خدا نے مجھے آزاد کیا اور میں بالکل آزاد ہوں. اور ابھی بھی بہت سی چیزوں میں خدا ان جیسے مجھ پر ظاہر کرتے ہیں. میں اپنے آپ کو چھوٹا کر رہا ہوں کیونکہ عزت خدا کو ملنی چاہیے. کسی خادم، کسی پاسٹر، کسی بھائی یا بہن کو نہیں، خدا کو عزت ملنی چاہیے. آج بھی خدا مجھے بہت سی چیزیں بتاتا ہے کہ تجھے اس سے رہائی کی ضرورت ہے، اس سے رہائی کی ضرورت ہے. میں آج بھی خدا کو اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور جیسے خدا چاہتا ہے اس رہائی کے لیے آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں. کیا آپ رہا ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ مسیح میں گہرے ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ یسوع مسیح کے ساتھ آسمان پر اڑ کر اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو خداوند بھی تیار ہے. آئے ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں گے اور اس کے بعد اس میسج کا ہم اختتام کریں گے. خداوند زندہ آسمانی باپ، میں اپنے بہن بھائیوں کو آپ کے حضور لے کر آتا ہوں، اور ان سب کے لیے خداوند جن کے دلوں کو آپ نے توڑا اپنی آواز سے، میں دعا کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں خداوند ان کے دل کنونس ہو جائیں، اور باپ یسوع کے نام میں یہ توبہ کریں. خداوند اقرار کریں، سب اقرار کریں، جو جو گناہ آپ کے دل میں آ رہے ہیں اقرار کریں. اور یہ مت سوچے ہو سکتا ہے ابلیس آپ کو کہہ رہا ہو تیری جان کبھی نہیں اس سے چھوٹ سکتی، وہ جھوٹ بول رہا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. سو اس کی مت سنیں، اقرار کریں، یسوع کے نام میں معافی مانگے، آسمانی باپ سے معافی مانگے. اس کے کلام میں لکھا ہے وہ معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. خدا باپ یسوع کے نام میں میرے جن بہن بھائیوں نے معافی مانگی ہے خدا میں ان کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہوں، اور ہر طرح کی خدا ان کی زندگی میں پرنسپیلٹیز کو، ہر طرح کے ابلیس کی بدروہوں کو، ہر طرح کی وہ بیماری، ہر طرح کی پرابلم جو ان کی زندگی میں، ہر طرح کی ایڈکشنز کو یسوع کے نام میں حکم دیتا ہوں، چھوڑ یسوع کے نام میں، کم آؤٹ ان جیسس نے، یسوع کے نام میں چھوڑ ان بدنوں کو. اور یہ ابھی آپ کی آگ کا ایکسپیرینس کریں، رول کس کی آسمان سے آگ کو مانگ لیتا ہوں یسوع کے نام میں، ان کی سینٹیفیکیشن ہو خدا، اور آپ کا نام جلال پائے. یسوع مسیح کے نام میں میں اپنے بھائی جتنے خدا دیکھ رہے ہیں انہیں بلیس کرتا ہوں، بھائی بہنوں کو جو بعد میں دیکھتے ہیں انہیں بلیس کرتا ہوں. یسوع کے نام سے یہ دعا مانگ لیتا ہوں، آمین. سو خدا آپ سب کو برکت دے. اگر آپ اس میسج سے بلیس ہوئے تو میری ریکویسٹ ہے ضرور بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں. گاڈ بلیس یو آل.